बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। ख़वातीरात 6 अगस्त 1945 का दिन दुनिया की तारीख का बदकिस्मत तरीन दिन है। उस दिन अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर पहला एटम बम गिराया था। इस हमले में 1,40,000 लोग जाँ बहक हुए। यह ऐसा खौफनाक वाकया था कि 1945 से 2016 तक 71 साल तक अमेरिका के किसी सदर, किसी वजीर खारजा ने हिरोशिमा का दौरा नहीं किया। और जॉन कैरी 71 साल बाद हिरोशिमा पहुंचे। ये इस शहर का दौरा करने वाले पहले अमेरिकी वजीर खारजा हैं। जॉन कैरी ने बम डोम पर फूल भी चढ़ाए और 1 मिनट खामोशी भी इख्तियार की। सदर ओबामा भी अगले माह हिरोशिमा का दौरा करेंगे। आप बदलती हुई दुनिया के एतवार मुलाहिजा कीजिए कि अमेरिकी वजीर खारजा हिरोशिमा जा रहे हैं और जापान बम डोम पर अपने दुश्मन आजम के फूल कबूल कर रहा है, जबकि हम क्या कर रहे हैं। मेरा अपनी कौम से वादा है कि जब तक आप ये इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हमें इंडिपेंडेंट एहतसाब कमीशन नहीं बनेगी, आखिर में हमें जाना भी पड़े और हम पूरा वक्त देंगे, रायविंड पहुंचना पड़ेगा, हम रायविंड का घेराव करेंगे, लाखों लोग वहां पहुंचेंगे और हम डिमांड करेंगे कि हम एक नया पाकिस्तान चाहते हैं, ये हमें मंजूर नहीं है। इमरान खान, गालियां निकालना छोड़ दो, बड़े हो जाओ बड़े। अगर लोगों ने वोट दे ही दिए हैं तो उनकी उम्मीदों पर तो पूरा उतरो जिन्होंने तुम्हें वोट दिए हैं। यार, रायविंड का रास्ता आता है तो बनी गाला का रास्ता भी लोगों को मालूम है। ये फर्क है दुनिया में और हम में। हमारे लीडरों को खुदा खौफी करनी चाहिए। इन्हें अपने मामला रायविंड और बनी गाला की बजाय पार्लियामेंट हाउस में हल करने चाहिए। ख़वातीरात, हम पिछले एक हफ्ते के सियासी वाकयात से 5 चीजें अखज़ कर सकते हैं। 1, इमरान खान ने हुकूमत बिलखसूस शरीफ फैमिली को डैमेज किया है। हुकूमत को बहरहाल यह मानना होगा। इमरान खान ने शरीफ फैमिली पर करप्शन के इतने इल्जामात लगाए हैं कि लोग अब यकीन करने लगे हैं और यह परसेप्शन हुकूमत को नुकसान पहुंचा रहा है। 2, इमरान खान एक बार फिर सोलो फ्लाइट ले रहे हैं। इन्होंने इस बार भी धरना देने और वजीर आज़म से इस्तीफा मांगने से पहले दूसरी सियासी जमातों और अपनी जमात को एतमाद में नहीं लिया। ये इस सियासी गलती की वजह से पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर दोनों जगहों पर अकेले रह गए हैं। 3, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सफ़े अव्वल के कायदीन आपस में लड़ पड़े हैं। शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन और चौधरी सरवर के इख्तिलाफात टेलीविजन स्क्रीनों पर आ गए हैं और इसका पार्टी को नुकसान होगा। 4, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पनामा लीग की तहकीकात भी चाहती है, ये लार्जर कमीशन भी बनवाना चाहती है, लेकिन ये माइनस नवाज शरीफ पर तैयार नहीं होगी। इमरान खान जब धरना देंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बार भी हुकूमत का साथ देगी। और नंबर 5, नून लीग भी इमरान खान से खेल रही है। ये इमरान खान की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाने के लिए इन्हें एक बार फिर सड़कों पर ले आई है और ये अब पीटीआई की इस गलती का फायदा उठाएगी। ख़वातीरात, क्या इमरान खान इस बार हुकूमत की विकेट गिरा लेंगे? क्या ये रायविंड में धरना देने में कामयाब हो जाएंगे? 24 को हम बहुत बड़ा शो करने जा रहे हैं अपनी 20वीं सालगिरह की F9 पार्क में, और उसी दिन हम अपना पूरा लायमल देंगे कि हमारा आगे कौन कौन से स्टेप्स हैं। इस्लामाबाद के सबसे पहले शहरियों के बुनियादी हकूक का मसला है। ये इस्लामाबाद के अंदर इंतहाई अहम सेंसिटिव बिल्डिंग्स की सिक्योरिटी का मसला है। इससे बिजनेस अफेक्ट होता है, इससे आमदोरफ्त का सिलसिला इफेक्ट होता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट में आना जाना इफेक्ट होता है। पाकिस्तान इसका मुकम्मल नहीं हो सकता और ये अब सिलसिला बंद होना चाहिए। इसलिए डी चौक में भी और F9 पार्क में भी किसी किस्म का सियासी इज्तिमा नहीं होगा। और ये मसला कैसे हल होगा, ये हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर शिबली फराज साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक रखते हैं। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। और कराची में मैं ज्वाइन किया मजहर अब्बास साहब ने, सीनियर सहाफ़ी तजिया कार है। मजहर साहब, ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब दोबारा मैदान में आ गए हैं, तो अब ये विकेट गिरा लेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वज़ीर आज़म मुस्ताफी हो जाएंगे, या इतना प्रेशर ये बिल्डअप कर सकेंगे हुकूमत के खिलाफ के हुकूमत बिल्कुल पसपा हो जाए, बेबस हो जाए? देखिए, मेरा ख्याल है हुकूमत अपनी गलतियों से अगर अपने आप को नुकसान पहुंचा सकती है तो यकीनन पहुंचा लेगी,
لیکن مجھے لگتا نہیں، کیونکہ عمران خان جس اننگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہی ان کی اپنی ٹیم ہی جو ہے وہ تقسیم نظر آ رہی ہے. اور آپ اگر کرکٹ ظاہر ہے یقیناً سمجھتے ہوں گے، تو اگر آپ نے کوئی میدان میں اترنا ہے اور اس سے پیچھے آپ کے جو مین پلیئرز ہیں شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین، وہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف اس طرح آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد میچ کیسے اچھا کھیلیں گے جب آپ کی ٹیم ہی تقسیم ہے؟ اور یہ کہنا کہ جی یہ پارٹی الیکشن میں ہوتا ہے، یہ نہیں ہے. جو زبان استعمال ہوئی ہے اس پارٹی الیکشن میں وہ میرا خیال ہے ڈسٹربنگ ہے. تو آپ جب ٹیم میں جاؤ، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ عمران خان نے بڑی غلطی کی الیکشن ملتوی کرا کے. دیکھیے پارٹی الیکشن کرا کے آپ اگر 2 ہفتے آگے بڑھا دیتے اپنی تحریک کو تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا، آپ موومنٹ لگ سکتے تھے. لیکن پارٹی الیکشن ملتوی کرانے سے نقصان یہ ہوگا کیونکہ گروپنگز تو اپنی جگہ موجود ہوں گی. جب گروپنگز اپنی جگہ موجود ہوں گی تو جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں اور ایک دوسرے کو بڑا نہیں مان رہے، کوئی چھوٹا مان رہا ہے کوئی بڑا مان رہا ہے، یہ پرابلم. لیکن کنفلکٹ کریٹ ہو گیا. تو یہ وہی لوگ ہیں لیکن جنہوں نے 24 اپریل کو لیکن آپ کے صاحب ساتھ جو کھڑا ہونا ہے اور لوگوں کو لے کے آنا ہے. ہاں لیکن جو مسلم لیگ نون غلطی کر رہی ہے میرے لحاظ سے، اب جیسے وزیر اعظم اچانک جو ہے وہ ٹھیک ہے خرابی صحت کی وجہ سے، لیکن ان کا اچانک لندن بدھ کے لیے روانہ ہونا، حسین نواز کا دبئی روانہ ہونا، ابھی تک جوڈیشل کمیشن بن نہیں پایا ہے. آپ اپوزیشن کو آپ اور کچھ نہیں کرتے. جمعے کو لندن جا رہے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اس وقت عمران اگر وزیر اعظم بدھ کو جا رہے ہیں تو جمعے کو عمران خان صاحب بھی تشریف لے کے جا رہے ہیں لندن. ہاں تو یہ، لیکن دیکھیے اپوزیشن کے پاس اسپیس ہوتا ہے. حکومت کو اس مسئلے کو، کیونکہ حکومت کو اس مسئلے کو ریزالو کرنا ہے، حکومت ریسیونگ اینڈ پر ہے. حکومت نے ہر صورت میں، آپ چاہے پاکستان پیپلز پارٹی دیگر جماعتوں سے عمران خان مولانا فضل الرحمان کو بلا سکتے تھے، خورشید شاہ کو بلا سکتے تھے، بیٹھ کے مسئلے کو سارٹ آؤٹ تو کریں. آپ مسئلے کا جوڈیشل کمیشن پہ پیپلز پارٹی اتفاق نہیں کر رہی، اور اتفاق تو جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ جن سے آپ بات کر سکتے ہیں، کم سے کم ان کو بٹھا کے ایک جوڈیشل کمیشن پہ کنسنسس تو بنانے کی کوشش کرتے، جو کہ نہیں کیا آپ نے، اور ابھی تک نہیں ہوا. ایک ہفتہ گزر گیا ہے. میں خیال ہے حکومت کی طرف سے تاخیر ہو رہی ہے. مدد صاحب آپ ساتھ رہیے گا. شبیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ ہمیشہ یہ توپ کا لائسنس مانگتے ہیں اور بعد میں پسٹل پہ آپ تیار ہو جاتے ہیں. اتنا بڑا مطالبہ آپ نے کہ وزیر اعظم مستعفی ہو جائے، اور اس بار ہم دھرنا دیں گے، دھرنے سے اٹھیں گے نہیں، اور اس بار دھرنا رائے ونڈ میں ہوگا اور لاکھوں لوگ رائے ونڈ جائیں گے. تو یہ بہت زیادہ بڑی شاپنگ لسٹ نہیں آپ کی طرف سے؟ نہیں جی، میرا نہیں خیال ہے کہ بڑی شاپنگ لسٹ ہے، اسپیشلی جب لوگوں کی بات آتی ہے کہ 1 لاکھ لوگ ہوئے. وہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے لاکھوں لوگ لے آئیں گے وہاں پہ. ہم نے تاریخی جلسے کیے ہیں اپنے سیاسی جو ہماری تاریخ ہے اس میں ہم نے لاکھوں کے جلسے کیے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں، میں اگر یہاں پہ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک نمائندہ ہوں، ایک ورکر ہوں، لیکن جو بات میرے دل سے نکل رہی ہے وہ اس پارٹی کی وجہ سے نہیں نکل رہی. مطلب ہے کہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے، جو میرا خیال ہے کہ مظہر عباس بھی ایک بہت تجربہ کار اور وہ ویژن رکھنے والے ایک صحافی ہیں، جس طرح کے آپ لوگ ہیں، باقی جو لوگ ہیں. بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، جس میں کہ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے سارے پاکستان کو. دوسری سیاسی جماعتوں سے تو آپ نے سپورٹ نہیں لی. اب میں اس پہ آتا ہوں، نہ پیپلز پارٹی جو اپوزیشن کی پارٹی ہے آپ نے اس کو شامل کیا، نہ مولانا فضل الرحمان کو، نہ ایم کے ایم کو. جب آپ سیاسی جماعتوں سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر لیں گے، اتنا بڑا انقلاب لے کے آئیں گے تو کیسے ہوگا یہ؟ دیکھیں جہاں تک پہلے دھرنے کا تعلق ہے، اس میں ہماری جو ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کچھ غلطیاں بھی ہم سے ہوئیں، اور ظاہر ہے کہ ابھی ہمارے پاس تجربہ بھی ہے. بات یہ ہے کہ ہم اس ایشو کو لے رہے ہیں، اور آج بھی ہماری میٹنگ ہوئی تھی اور بڑی سیریس اور اہم میٹنگ ہوئی تھی جس میں پارٹی کے تمام سرکردہ رہنما وہاں پہ تھے. اس میں کوئی ڈویژن نہیں تھی، یہ ساری چیزیں باتیں ڈسکس ہوئیں، اور آپ دیکھیں گے بلکہ وہ مختلف جو ٹیمز بنی ہیں اس کو مختلف یہی لیڈران. اب آپ تجربے کی بنیاد پہ آپ میدان میں آ رہے ہیں؟ میدان پہ نہیں، تجربے سے زیادہ جو ہمارے آگے کاز ہے
وہ بہت بڑی کاز ہے. یہ وہ کاز ہے جس لیکن سر اس کاز میں وہ آصف علی زرداری آپ کا ساتھ دیں گے جن کو آپ چور چور کہتے ہیں آج تک؟ دیکھیں بات مولانا یہ فضل الرحمان صاحب آپ کا ساتھ دیں گے, جماعت اسلامی آپ کا ساتھ دے گی. ہماری کوشش یہ ہوگی اور آج ہم نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں گے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آصف علی زرداری صاحب چور چور نہیں ہیں تو اب وہ آپ دیکھیں اگر تو کاز دیکھیں جب آپ کسی کے ساتھ بھی کسی بیسس پہ آپ وہ کرتے ہیں جڑاؤ کرتے ہیں تو وہ اس بیسس پہ نہیں ہوتا کہ جی وہ کوئی شادی ہو گئی ہے. ایشو بیسڈ پہ اگر آپ کی کامن ایشوز ہیں اس پہ چاہے وہ کل ان کا کوئی ایشو ہو اس پہ ہم سپورٹ کریں گے جس کو اگر وہ ہماری اس کے آتا ہے تو ایشو پہ رہے گا. ایشو پہ رہے گا. آپ کا جو پرنسپل سٹانس ہے وہ اسی طرح قائم رہے گا. بالکل جی. وہ آصف علی زرداری صاحب نے مکمکا کیا وہ وہیں پہ قائم رہیں گے, وہ کرپٹ ہیں وہ قائم رہیں گے, اور وہ چور ہیں وہ یہ بھی قائم رہیں گے, لیکن اس کے ساتھ ایشو پہ آپ کی ہوگی. نہال ہاشمی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ 126 ان کا جو دھرنا تھا یہ ان کی بیسیکلی ایک پریکٹس تھی, ایک تجربہ انہوں نے حاصل کر لیا اور اب یہ اس تجربے کی بنیاد پر آ رہے ہیں. اس وقت ان کے پاس کوئی بہت بڑی مورل اتھارٹی نہیں تھی, اس بار ان کے پاس مورل اتھارٹی بھی ہے. 78 ملکوں کا ایشو ہے, وزیر اعظم استعفے دے رہے ہیں, وہاں پہ لوگ ان کی حکومتوں کے سامنے کھڑے ہیں, تو اس کا ان کو فائدہ ضرور ہوگا. میں پہلے کر رہا ہوں, تیاری آپ پوری کر لیں اپنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری صاحب میں سنجیدہ سبجیکٹ آج سمجھ رہا تھا جس پہ گفتگو ہوگی. کے پی میں بڑی تباہی آئی, فلڈ آیا, سڑکیں اکھڑ گئیں, گھر گر گئے, سینکڑوں لوگ مر گئے. اب پھر مٹی پھینک رہے ہیں اور جو مٹی نہیں پھینک رہا ہوں, پاکستانی ہوں, مجھے کنسرن ہے. آپ کے چینلز نے بھی دکھایا کہ سینکڑوں لوگ تباہ, ہزاروں برباد ہو گئے, گھر مکان, لوگ بے آسرا. آج وہاں جا کے آپ سروے کرا لیں تو کسی کو نہیں معلوم دھرنا کیا ہے اور پاناما کیا ہے. وہ کہتے ہیں میرے گھر تباہ ہو گئے, بارش آ گیا. جس بات کا مینڈیٹ دیا گیا تھا آج میں نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی آدمی کے پی نہیں گیا, کوئی کوہستان پورا تباہ برباد ہو گیا, کوئی نہیں گیا. جو دوسرے میرا سوال یہ ہے کہ 24 اپریل کو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ F9 پارک میں وہ ضرور جلسہ کریں گے. چودھری نثار صاحب کا کہنا ہے کہ میں اجازت نہیں دوں گا, پہلی لڑائی تو یہاں پہ ہوگی, اور اگر عمران خان صاحب کر لیتے ہیں تو آپس کے پوچھنا چاہتا ہوں دوسرا وہ رائے ونڈ میں جا اسلام آباد کا گھیراؤ کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس کیا آپشن کو نہیں. رائے ونڈ ضرور جائیں, داڑھی رکھ لیں. ہم تو چاہتے ہیں تبلیغی جماعت میں اگر جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم. سر وہ آپ کے محلات کے سامنے کھڑے ہوں یا کنستین تو اللہ تعالیٰ پہلی بار ان کو سر وہ آپ کے محلات کے سامنے بلا رہا ہے اللہ تعالیٰ. تبلیغ دین کا کہا ہے, انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم رائے ونڈ جا رہے ہیں. طارق جمیل صاحب بڑے رائے ونڈ مولانا طارق جمیل صاحب سے ملنے جا رہے ہیں جی, اس لیے جا رہے ہیں. ورنہ مولانا طارق جمیل صاحب سے ملنے جا رہے ہیں. باقی جو ہے یہ لاہور سے آگے جواب ہے جی, یہ غیر سنجیدہ نہیں ہے. یہ لاہور سے باہر نکلیں گے تو نواز شریف صاحب کو اور مسلم لیگ نواز کو بڑے لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے, ہمیں ووٹ حاصل ہے. تو ہم مقابلہ کریں گے. نہیں مقابلہ نہیں, پیار ہمارے پاس. ہم تو ہار پھینکیں گے جس دن پہنائیں گے, جس دن تبلیغی جماعت میں جا کے شامل ہوں گے. طارق جمیل صاحب کو آپ کو کوئی خطرہ نہیں, آپ کا خیال یہ دیکھیں خطرہ تب ہوتا ہے جب یہ پارلیمنٹ میں مضبوط ہوتے ہیں. یہ کمزور لوگ ہیں, ان کی اب ان کو پی ٹی آئی کو انصاف چاہیے. یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ 2014 نہیں ہے, یہ خود کمزور ہے. یہ پاناما لیک کا ایشو لے کے آ رہے ہیں اور اس میں حسین نواز صاحب کا اعتراف بھی شامل ہے. اور اس بار دوسری سیاسی جماعتیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. ان کی اپنی پارٹی آ جائے گی. یتیموں بیواؤں کے اور زکوٰۃ کے پیسے انہوں نے جا کے مسقط میں $3 ملین انویسٹمنٹ کیا, جس میں ٹوٹل ڈیزاسٹر ہو گیا. آپ ٹرسٹی ہیں, آپ کا یہ کام نہیں تھا. یہ شوق سے رائے ونڈ آئے, ڈیلی آئے جی, ہم نے ان کو ویلکم کرنا ہے. ان کی اگر خامی یا غلطی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ آپ بھی کچھ کر رہے ہیں. تبلیغ دین میں آئے, ہم ان کو ویلکم. اچھا پھر ان کی ایک منٹ, ان کی جو چال ہے, جب پچھلے بار ہم نے سٹنگ چیف جسٹس کو کیا اس کو بھی نہیں مانتے تھے, اس کی ججمنٹ آ گئی اس کو نہیں مانتے, ریٹائر کو یہ نہیں مانتے, سرونگ کو یہ نہیں مانتے. آج چودھری نثار نے اوپن ہارٹیڈ کہا ہے کہ آپ آئیں, نام دے دیں. میں کہتا ہوں عمران خان کو آپ چیئرمین بنا دیں اس کمیشن کا. وہ 3 گھنٹے بعد کہیں گے نہیں عمران خان کو نہیں مانتا. نہیں سر, جب آپ امپائر ملا لیں گے, آپ مینج کر لیں گے چیزوں کو, تو امپائر کا نام بتا دیں گے پلیز. امپائر کا نام عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ایکٹیو ہوگی اور انہوں نے, وہ امپائر ہے اور انہوں نے اپنی اللہ تعالیٰ امپائر نہیں ہے. کریم صاحب یہ فرمائیے گا کہ پی ٹی آئی اب اپنے ان کے سٹانس میں ایک نرمی آئی ہے کہ اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہی ہے, اور کل میرا خیال ہے آپ دونوں پارٹیز کا اجلاس بھی ہوگا اسلام آباد میں, اور اس کے بعد کچھ ٹیلی فونک رابطے بھی ہیں پی ٹی آئی کی قیادت کے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ, بلاول صاحب کے ساتھ, جو میں انکشاف کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو اب یہ فرمائیے گا کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اپنے سٹانس سے ہٹ کے اس بار پی ٹی آئی کو سپورٹ کرے گی, اور میاں نواز شریف کی اگر حکومت چلی جاتی ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ چلی جائے؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی اوپن ہے ہر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, اور شبلی صاحب یہاں بیٹھے ہیں
اور ہمارے دوسرے دوست بھی بیٹھے ہیں. سینٹ میں تو ڈے ٹو ڈے ایشو پر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی بہت عرصے سے ساتھ ہے, جب سے یہ خود کہیں گے ان کے مسئلے پر ہم بائیکاٹ کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, یہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, تو ریلیشن شپس تو بہت اچھی ہے. پاناما لیکس جو ہے ایک ایسا ریلیشن شپ ہے نہیں میں جس کی بیس پہ دونوں پارٹیز بالکل دیکھیں پاناما لیک پر ہر پولیٹیکل پارٹی چاہتی کچھ نہ کچھ ہو, اور نیچرلی پیپلز پارٹی بھی چاہتی کہ اس پر تحقیقات ہو. دیکھیں اس میں بڑی دلچسپ بات ہے یہ کہ یہ پاناما لیکس میں آئے ہیں, آپ ان کے خلاف ان کے ساتھ مل کے آپ احتجاج کر رہے ہیں. آپ کی اپنی پارٹی پاناما لیک میں ہے جس میں محترمہ بینظیر بھٹو اور رحمان ملک صاحب کا نام ہے, اور سیف اللہ فیملی 34 قومیوں ان کی نام شامل ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بھی تحقیق ہو, ان کی بھی تحقیق ہو, یا آپ چاہتے ہیں صرف ان کی ہو؟ بے نظیر صاحب تو حیات نہیں ہے, اس کو اب چھوڑیں. باقی جن جن کے نام ہیں ان کے بالکل ہونے چاہیے, اس پر ہم قائم اور دائم. رحمان ملک صاحب کو نکال دینا پارٹی سے پہلے. نہیں میری بات نکالیں ان کو, دیکھیں تحقیقات نکال ہونی کے چاہیے. پھر تحقیقات کروائیں. نہیں تحقیقات ہر ایک کی ہونی چاہیے. دوسری بات ہے کہ پی ٹی آئی سے ہمارے ہیں, دوسرے دیگر پارٹی سے بھی ہیں, اور دیکھتے ہیں کنسنسس کیا ڈیولپ ہوتا ہے. دیکھیں مسلم لیگ نون جو ہے چیزوں کو خراب کر رہی ہے. مثال کے طور پر آج جو جس طرح جوائنٹ سیشن, آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے لوگ مثلا محترمہ بینظیر بھٹو اور رحمان ملک صاحب کی بی بی شہید ہو چکی ہے, اس کو آپ چھوڑیں. تحقیقات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں جو زندہ نہیں, دیکھیں رحمان ملک کی بھلے ہونے چاہیے. وہ ایک ہی پارٹی ہے. میری بات سنیں. دیکھیں بے نظیر صاحبہ اس 9 سال سے اس دنیا میں نہیں ہے, شہید ہو چکی ہیں, اور جب وہ زندہ تھی تو اس کمپنی کے بینیفیشری. میری بات سنیں. اس پر بے نظیر پر مختلف کیسز چلے, وہ سب غلط ثابت ہوئے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو ماننا پڑے گا. باقی آپ چھوڑیں. سیف اللہ فیملی بالکل ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. اور مزید اگر آف شور کمپنی, چلیے جب ہم پرائم منسٹر کی فیملی کے لیے صاحب کا نام جو آف شور, نہیں آصف صاحب کا نام نہیں آیا, آئے گا نا. میری بات سنیں. دیکھیں 230 میں جو بھی نام آتے ہیں ان پر تحقیقات ہونی چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہمارے اطہر حسن نے بھی یہ بات کی ہے, خوشی شاہ نے بھی یہ کی ہے, پیپلز پارٹی نے یہ کی ہے, بالکل تحقیقات ہونی چاہیے. اچھا یہ فرمائیے گا شبلی صاحب, پھر اس کے بعد میں جاؤں گا مزہ صاحب کی طرف, کہ یہ فرمائے آپ سب کا احتساب چاہتے ہیں یا آپ ساتھ چاہتے ہیں کہ صرف میاں نواز شریف صاحب کی فیملی جو ہے صرف ان کا احتساب ہونا چاہیے؟ دیکھیں ہم نے تو ہمیشہ احتساب کی بات کی ہے. اس وقت جو ہے جو پاناما لیکس کے کانٹیکس میں پوچھ لیں لسٹ میں کتنے لوگ ہیں, وہ اس میں لسٹ میں بھلے 200 لوگ ہیں. سب کو ہونا چاہیے. جی سب کو ہونا چاہیے, سب کا ہونا چاہیے. دیکھیے لیکن وہ آپ ان کو اپنا اتحادی بنا رہے ہیں. نہیں دیکھیں اس میں بات اتحادی کی نہیں. اگر وہ پارٹی ہمارے ساتھ ایگری کر رہی ہے کہ ہم اس ایشو پہ, کیونکہ دیکھیں مت یہ کنفیوز ایک لحاظ سے نہیں ان کا ایشو نہیں ہے, سارے پاکستان کا. ہم نے بھی ریز کیا ہے, اور ایسا نہیں کہ انہوں نے ریز کیا اس کو ہم نے فالو اپ کیا ہے, ہم نے بھی ریز کی. سر اگر پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ شامل ہوتی ہے تو رحمان ملک صاحب تو ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں. یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی نہیں, اور جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہم نے ان سے ابھی ہماری جو پولیٹیکل ٹیم بنی ہے اس میں ہمارے سارے جماعتوں سے ہم رابطہ کر کے ان کو آن بورڈ لیں گے. ملسا یہ فرمائیے گا کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اس ایشو پہ اکٹھے ہو جائیں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت, ان کے ورکرز مل کے عمران خان صاحب کے ساتھ شامل ہو کے اس حکومت کے خلاف محاذ بنا سکیں گے, اور ایک جو لارجر کمیشن بنانے کی پروپوزل ہے اس پہ یہ ہو سکے گا کام؟ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے مجھے, اس لیے کہ اس میں کانٹرڈکشن, عمران خان کی اپنی کانٹرڈکشن بہت سامنے آ جائیں گی, پی ٹی آئی کی اپنی کانٹرڈکشن سامنے آ جائیں گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جس ایشو کے اوپر تحقیقات چاہ رہے ہیں اور جس ایشو کے اوپر آپ پوری کیمپین بلڈ کر رہے ہیں, اس میں آپ کے ہینڈ ان گلوز وہ لوگ ہوں کہ جن کے کچھ رہنماؤں کے نام آئے ہیں اس کے اندر. اچھا یہ شامل ہو سکتے ہیں, اگر پیپلز پارٹی اور کچھ نہیں تو اپنے ان رہنماؤں کو کم سے کم معطل تو کر سکتی ہے. کیا پیپلز پارٹی نے نوٹسز دیے ان کو کہ وہ لوگ جواب دیں کہ ان کے نام کیوں آئے؟ کوئی تو کارروائی پیپلز پارٹی اپنی پارٹی کے اندر تو کرے کارروائی. تو عمران خان اور یہ کس گراؤنڈ پہ ایک ہوں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نواز شریف کو جن کے بیٹوں کے نام آئے ہیں ان کے خلاف کیمپین چلانا چاہیں, اور جو لوگ کیمپین کا حصہ ہوں وہ لوگ ہوں جو خود اس کا حصہ ہیں؟ یعنی اگر فرض کریں جب آپ نے پیپلز پارٹی سے اتحاد کر لیا, ہو سکتا ہے کہ کل کے جلسے میں جب جوائنٹ سیشن ہو تو اس میں رحمان ملک صاحب بھی موجود ہوں, اس میں دیگر رہنما بھی موجود ہوں, تو یہ بڑا سیلف کانٹرڈکٹری ہوگا اور اس سے اوور آل کیمپین
وہ ہوگی. باقی پیپلز پارٹی ظاہر ہے اپنے طور پہ اس اسپیس میں اور اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ان چیزوں سے سیاسی طور پہ بہتر فائدہ اٹھا سکتے ہیں پیپلز پارٹی والے, اور ان کے پاس یہ اسٹرینتھ ہے پیپلز پارٹی کا. دونوں کا کلچر ذرا مختلف ہے. دونوں اگر ٹارگٹ نواز شریف صاحب کو کریں گے, جو کہ کر سکتے ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی رائیول ہیں, لیکن ان کو یہ سوچنا ہوگا پیپلز پارٹی کو پہلے خود اپنی انٹرنل پارٹی کے لیول پہ انہیں کوئی نہ کوئی کارروائی کرنی پڑے گی تاکہ وہ گراؤنڈ بنا پائیں پی ٹی آئی کے ساتھ جوائن کرنے کے. اور پی ٹی آئی اگر اس کے بغیر انہیں ایکسیپٹ کر دی, کل ہی تو عمران خان نے اپنی تقریر میں آصف علی زرداری کا نام لیا کہ جس طرح جو لانگ مارچ تھا اور اس کا عمران خان صاحب کو نقصان ہو گیا, دوسری پارٹیز نے فائدہ اٹھا لیا, دھرنے کا فائدہ جو ہے دوسری پارٹیز اٹھا گئی, عمران خان صاحب کو نقصان ہو گیا. کہیں اس طرح نہ ہو کہ اس بار بھی یہ فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہو جائے, وہ حکومت کو کمزور کر کے اپنے معاملات درست کر لے حکومت کے ساتھ یا عوامی سطح پہ, اور عمران خان صاحب اس بار بھی ٹریپ ہو جائیں. اور اگر ایسا ہوا تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے لیے بڑا افسوسناک ہوگا. ایک چھوٹا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. چلیے صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ رائیونڈ جائیں گے, ٹھیک ہے, بالکل درست, اور جانا چاہیے بھی آپ کو, اور ایشو آپ کا ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پبلک ایشو ہے اور 78 ملکوں کا ایشو ہے, اور اس ایشو میں آپ بالکل صحیح ہیں, اور اس پہ گورنمنٹ جو ہے وہ پیچھے ہے. وہ آپ یہ سمجھے کہ فرنٹ فٹ پہ نہیں کھیل سکتی, یہ بات 100% درست ہے. لیکن جب آپ رائیونڈ جائیں گے تو بنی گالہ بھی جائیں گے یہ لوگ, اور زمان پارک بھی جائیں گے, تو آپ نے اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنا لی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ طارق فضل چودھری صاحب کچھ لوگوں کو لے کے گئے تھے اور وہاں پہ حالات خراب ہو گئے تھے دھرنے کے دوران. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے اس دنیا میں کہ جو مورل اتھارٹی ہوتی ہے نا, وہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. یہ اگر ہم تو جائیں گے تو کسی مورل اتھارٹی کے کسی ملک کی ایک ایشو کو لے کے ہم جائیں گے کہ جس میں وہ ایشو جس میں کہ اس ملک کے وسائل بجائے یہاں پہ انویسٹ ہونے کے ہم کرپشن اور اس کو ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. وہ ملک جو کہ بھیک مانگ رہا ہے فورن انویسٹمنٹ کے لیے, جو کہ نہیں آ رہی, جو کہ لووسٹ ہے, ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ $251 ملین, اس سے زیادہ کی انویسٹمنٹ ہوئی نہیں ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. آپ بتائیں ایک ایسا ملک جس میں کے پاس وسائل کی ویسی کمی ہو, اپنے لوگ بھی یہاں سے فلائٹ آف کیپٹل لے کے اور وہ دوسرے ملکوں میں انویسٹ کریں, اس کا مطلب ہے کہ ان کا اعتبار اپنے ملک میں نہیں ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں تو ہمارے پاس یہ مستعفی ہو جانا چاہیے, استعفیٰ دے دینا چاہیے فوری طور پر؟ اس وقت استعفے کی بات تو دیکھیں مورلی اگین نہیں, آپ کا مطالبہ ہے نا. دیکھیں وہ اب سوال یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ میاں نواز شریف صاحب اس وقت مستعفی ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں, یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ان سے یہ کہا جائے گا کہ چلے گئے نا سر, میں کہا کہ چلے گئے, استعفیٰ دے دیا. دیکھیں صرف چلے جانے کے اس کے بعد یہ ہے کہ یہ وہ پیسے اس ملک میں واپس لائیں. صحیح, وہ احتساب کا عمل شروع ہو گیا. سر یہ ادھر جو پارلیمنٹ ہے, جو پارلیمنٹ سسٹم ہے, یہ جو گورنمنٹ ہے, یہ کہاں جائے گی؟ اس کے بعد کیا کریں گے آپ؟ نہیں, کیا مطلب ہے کہ پارلیمانی سسٹم دوبارہ الیکشن ہو یا یہ کسی اور کو نومینیٹ کر دیں, یہ کسی اور کو پرائم منسٹر بنا دیں, خواجہ اسد صاحب کو بنا دیں یا چودھری نثار صاحب کو بنا دیں, آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ کسی کو بھی بنا دیں. دیکھیں, جب تک ان کے پاس اگر میجورٹی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاقی طور پہ ان کے پاس جواز ہے کہ اس سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ حکومت کرنا چاہتے ہیں, اگر یہ حمزہ شہباز کو بنا دے تب بھی آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ کس نے حمزہ شہباز کو بنا دے تب بھی اعتراض کوئی نہیں آپ کو؟ نہیں, دیکھیں, جو بھی قانون کے مطابق ہوگا ہمیں اس پہ کوئی اعتراض ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ کو صرف پرائم منسٹر, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو اس وقت آؤٹ ہونا چاہیے؟ آپ کا کیا خیال ہے, اخلاقی طور پہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اخلاقیات سوال تو میں آپ سے کر رہا ہوں نا. نہیں, اخلاقیات تو بڑی اہم چیز ہوتی ہے جی. دھرنا تو میں نہیں دے رہا نا سر. نہیں, تو ہمارا سٹینڈ ہی یہی ہے, ہم تو اس چیز میں بلیو کرتے ہیں, اس لیے سب کچھ کر رہے ہیں نا. نیال صاحب یہ فرمائیے گا, سر اخلاقی جواز تو ہے ان کا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور آپ کی پارٹی اتنی بڑی پارٹی ہے, پاکستان کی دوسری بڑی پارٹی, اور اس وقت ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ آپ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی پوری پارٹی میں میاں نواز شریف صاحب کے علاوہ کوئی پرائم منسٹر نہیں ہے, آپ کسی کو اہل ہی نہیں سمجھتے؟ الحمدللہ, اللہ انہیں سلامت رکھے, وہ قیادت کرتے ہیں. پارٹی کا جو ہیڈ ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے. ووٹ اس کا پارٹی کچھ نہیں, ووٹ نواز شریف کا. دوسری بات, ایک بات میں اپنے دوست کو بتاؤں, تو آپ ٹرسٹ کسی پہ نمبردار کے مرنے کے بعد میراسی کے بیٹے نے اپنی ماں سے پوچھا, اماں ہون کون بنے گا نمبردار؟ ماں نے کہا, بیٹا پاوے پورا پنڈ بن جائے, تو نے نہیں بننا ہے نمبردار. میراسی کے بیٹے کو یہ جواب دیا, پاوے پورا کچھ ہو جائے. عمران خان نے وزیر اعظم نہیں بننا, ان کے پاس ہے ہی نہیں وہ میجورٹی. عوام ووٹ دے گی تو بنے گے وہ, تو کب دے گی؟ 2018 میں دے گی نا میرے بھائی.
ابھی تو ہمیں میجورٹی میں اچھا چلے یا تو ایک کام کریں عمران خان صاحب استعفیٰ دے دیں قومی اسمبلی سے اور یہ سارے استعفیٰ دے کے آ جائیں تب روڈ میں آنے کے جواز دیے تھے آپ نے قبول نہیں کیے پھر جواز بنتا ہے یہ روڈ پہ آنے کا جواز میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں نہال ہاشمی صاحب اس سوچ کی بالکل صحیح نمائندگی کرتے ہیں جو کہ پاکستان مسلم لیگ ہے یعنی ڈھیٹ بن جاؤ کچھ بھی بھلے ہو جائے کچھ بھی الزام آ جائے کچھ بھی آ جائے آپ کے پاس وہ اپنا ایک کمیشن نے آپ کے خلاف فیصلہ دے دیا کمیشن نے آپ کے خلاف فیصلہ دے دیا آپ نہیں مانتے کمیشن کو چھوڑیں عمران آپ خان لوگوں کے کے پاس کوئی اخلاقی جواز ہی نہیں ہے آپ کے پاس کیا جواز ہے ہمارے پاس اخلاقی جواز یہ ہے کہ ہمیں جو الیکٹ کیا گیا آپ کو نیا کے پی کے لیے الیکٹ کیا گیا تھا نہیں پورے پاکستان میں ہمیں ووٹ ملے ہیں چوہوں سے ڈر گئے 70 لاکھ ووٹ ملے ہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں ڈر گئے آپ کو ووٹ ہم بھیجیں گے آپ کی خدمات ہم حاصل کریں گے چوہوں کے لیے آپ کو یہاں پہ اپوزیشن کے لیے بیٹھایا گیا اور وہ بھی اپوزیشن نہیں آپ چھوٹی سی ایک پارٹی ہیں 30 آدمی کے ساتھ اپوزیشن یہ صحیح یہ 30 آدمیوں کے ساتھ بھی نہیں ہے آپ کے پہیوں سے روز ہوا نکال رہے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہوا نکل گیا ان کی پارٹی کو آج انصاف چاہیے 245 میں ان کا کینڈیڈیٹ چند گھنٹے پہلے کھسک گیا یہ کیسی پارٹی ہے دیکھیں یہ کیسی پارٹی ہے کہ الیکشن سے چند گھنٹے پہلے کینڈیڈیٹ کھسک جاتا ہے کمال ہے انصاف کرنا ہے تو پہلے پی ٹی آئی سر وہ 2001 میں یا 2000 میں جائیں آپ کی پوری پارٹی غائب ہوگی تھی وہ چھوڑ دیجیے سر یہ اس ڈٹائی سے یہ پارٹی کو اگر میں ہوتا اچھا ویسے ہاشمی صاحب ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہے تو ایشو بڑا پرانا لیکن عمران خان صاحب نے اگر پی ٹی وی پہ خطاب کرنے کے لیے آپ سے مانگا تھا ٹائم تو آپ کو دینا چاہیے تھا کیونکہ جب سارے ٹیلی ویژن چینلز دے رہے ہیں جب بات وہ کر رہے تھے اور پی ٹی وی جو ہے سب کے لیے کامن ہے تو آپ نے اس پہ کیوں نہیں دکھایا سر کیوں آپ اتنے انسیکیور کیوں ہیں مجھے بات بتائیں یہ صدر اور وزیر انہوں نے پنڈی میں بند کروا پاکستان میں کوئی بھی کارٹون آ کے بولے ہم قوم سے خطاب کریں گے آپ کارٹونوں کو یار کارٹون آپ کی بات نہیں ہو رہی ہے آپ کی بات نہیں ہو رہی ہے سر یہ نہیں زیادہ آپ کی بات نہیں ہو رہی ہے آپ تمیز سے بات کریں یہ بالکل تمیز سے کبھی آپ نراثیوں کی بات کرتے ہیں کبھی آپ کس کی بات کرتے ہیں یار تھوڑا سے ایک اونچے لیول پہ بات کریں ملک کو آپ نے ملک کو اتنا ایک نقصان پہنچایا پھر اوپر سے ڈٹائی ہے پھر اتنی شرم نہیں ہے کہ آپ جو ہے تو عوام کے سامنے اتنی دیدہ لے رہی ہے آپ کی پاکستان کے خلاف ہیں آپ لوگ پاکستان کو تباہ کر دیے ہیں آپ اسلام آباد میں سائٹ آف کیپٹل پاکستان کے سارے وسائل آپ لے گئے ہیں آپ کو تو کے پی کے نہیں سمجھ رہے آپ کو تو یار ٹی وی پہ آنا نہیں چاہیے آپ کو کے پی کے لوگ پکار رہے ہیں کہ جناب کہاں ہو فلڈ میں ہم آپ کو لوگوں کے سہارا بنے ڈوبتے آپ کی خدمات ویسے نہال ہاشمی صاحب میری بات بھی سنیے میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کیے اور آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے اس پہ میں پروٹیسٹ کرتا ہوں لیکن اس کے جواب میں اگر وہ بھی آپ کے لیڈر کو یہ کہیں گے تو آپ کو ویسے نہیں سر یہ جاتی لطیفے کے ذریعے بھی آپ نے غلط آپ نے فرمایا تھا آپ بزرگ ہیں میرے لیکن میں پھر بھی آپ سے کہتا ہوں سر آپ مجھے بتائیں گھٹیا لیول تو ان کے پاس سے شروع ہو رہا ہے آپ اس پہ معافی مانگے سننے والوں سے گھٹیا لیول کی بات آپ کرتے ہیں آپ معافی مانگے ارے معافی آپ اپنے قائد کو آپ کا قائد جو ہے جو سکھا کے گیا پاکستان ویسے ہاشمی صاحب آپ کو معذرت کرنی چاہیے جو قائد ان کو سکھا کے گئے ان کا لیڈر ہے اور لوگ ووٹ دیتے ہیں پارلیمنٹ کی توہین کی آئین کی توہین کی عدلیہ کی توہین کی الیکشن کمیشن کی توہین کی آپ الیکشن کمیشن کو چور کہا آپ نے سپریم کورٹ کے ججز کو برا بھلا کہا آپ نے آئین کو یہ کیا آپ نے سارے الیکشن چرایا آپ نے ڈی چوک کو غلیظ بنا دیا آپ نے چائنیز پریزیڈنٹ کو نہیں آنے دیا اب آپ کو پاکستان کے لوگوں پہ کوئی ترس آنا چاہیے ترس کرنا چاہیے پاکستان کے لوگ بھول رہے ہیں بریک لینے دیں مجھے بریک لینے دیں خواص صاحب آپ نے یہ ساری گفتگو سنی مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے کہ اخلاقیات کے دائرے میں رہنا بہت ضروری ہے اگر اخلاقیات کے دائرے میں آپ نہیں رہیں گے تو لوگ آپ پہ اعتبار کرنا بند کر دیں گے چھوٹی سی بریک اور بریک واپس آتے ہیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید مدرسہ یہ فرمائیے گا کہ ایک اور لڑائی جاری ہے انا کی ایک اور جنگ جاری ہے کہ عمران خان صاحب 24 اپریل کو F9 پارک میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں یوم تاسیس ہے ان کی پارٹی کا اور چودھری نثار صاحب نے کہا ہے کہ میں نہیں ہونے دوں گا نہ ڈی چوک میں نہ F9 پارک میں اب یہ دونوں طرف سے بہت ضد ہو رہی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہونا چاہیے واقعی اجازت دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے دیکھیں جیسا آپ کو یاد ہوگا دھرنے کے وقت بھی یہی ہوا تھا کہ چودھری نثار صاحب کی اگر اس وقت کی پریس کانفرنس نکالیں کہ ڈی چوک میں اس پوائنٹ سے آگے نہیں جانے دیا جائے گا اس پوائنٹ سے آگے نہیں جانے دیا گیا الٹیمیٹلی
گورنمنٹ کو پیچھے ہٹنا پڑا. مسئلہ یہاں یہی ہو رہا ہے, 126 دن کا دھرنا ہوتا ہی نہیں اگر بنیادی طور پہ عمران خان کا انیشل مطالبہ مان لیا جاتا, جس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو چیز آپ نے 126 دن کے بعد مانی, وہ چیز اگر پہلے ہی دن کر لیں تو کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے, آپ بیٹھ کے مذاکرات کریں, آپ کوئی دوسرا آلٹرنیٹ دیں, اچھی طریقے سے بات چیت کر کے ریزالو کریں. چلیں F9 پارک میں اگر وہ سیلیبریشن کرنا بھی چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ کار طے کر لیں. گورنمنٹ ہمیشہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے. دیکھیں چوہدری صاحب, میں نے ابھی یہی جب بریک میں یہ سوچ رہا تھا, دیکھیں 4 ایشو ایسے ہیں کہ اگر 4 چیزیں ہو جائیں تو میرا خیال ہے یہ مسئلہ ریزالو ہو جاتا ہے. نواز شریف صاحب ایک آزاد کمیشن اپوزیشن کے اتفاق رائے سے بنا دیں. اگر میرے ہاتھ صاف ہیں تو مجھے کبھی بھی کسی چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے. اپوزیشن کے مطالبے کی بنیاد پہ ہاں مطلب آپ چیف جسٹس کو لکھ دیں, چیف جسٹس کو لکھ دیں اور وہ چیف جسٹس کمیشن تشکیل دیں. وہ اگر فورن ایکسپرٹس کو بلا کے فورنزک وہ کرنا چاہتے ہیں بالکل کر لیں. دوسری بات یہ کہ عمران خان کمیشن کی رپورٹ آنے تک استعفے کے مطالبے سے دستبردار ہو جائیں جب تک کمیشن کی رپورٹ نہیں آتی. تیسری چیز یہ کہ کمیشن ان سارے لوگوں کی تحقیقات کرے جن کے اوپر یہ وہ ہو, اور ساتھ میں وہ یہ ریکمنڈیشن بھی کرے کہ آف شور بزنس کو کس طریقے سے لیگل اور انلیگل طریقے سے آپ نے اس کو ڈیل کرنا ہے. وہ ساری چیزیں ہوں. میجر ٹیکس ریفارم ہو. دیکھیے اگر مسلم لیگ نون نے ان چیزوں کو نہیں کیا, مسلم لیگ نون اپنی موقف پہ اڑی رہی اور چیزیں ہاتھ سے نکل گئیں, تو پھر آخر میں وہ منیر نیازی کی نظم پڑھ رہے ہوں گے کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اب کے مار جو پالیسی ہے یہ بھی گورنمنٹ کو اس کو بھی ریویزٹ کرنا پڑے گا. چودھری نثار صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اب کے مار کے دیکھ, اور آہستہ آہستہ وہ سارے ریڈ زون سے ہو کے لوگ معاہدہ ہو کے وہ گھر چلے جاتے ہیں, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حکومت کو بہر میرا خیال ہے سینسیبلی چلنا چاہیے. کریم خواجہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ ایک عجیب سا تضاد ہے آپ کی پارٹی میں کہ آج پاک سرزمین کا ایک رابطہ ہوا پی ٹی آئی سے کراچی میں, وہ ظاہر ہے یہ رابطہ آپ کی حکومت کے خلاف ہے. دوسری طرف آپ یہاں پہ وفاق میں پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف, تو آپ اپنی پالیسی میں کلیئر کیوں نہیں ہے سر؟ نہیں, ہم تو سب کے لیے اوپن ہیں. پاک سرزمین پارٹی پی ٹی آئی سے ملے, نون سے ملے, جماعت اسلامی سے ملے, یعنی جہاں سے فائدہ ہو آپ کو, ان کو جانا ہے, جہاں سے آپ کو فائدہ ہو ہمیں بالکل ٹھیک ہے. آپ دیکھیں پولیٹکس از اے گیم آف اپرچونٹی فار دا لیڈرز, فار دا پارٹیز. نہیں, ہم تو اوپن ہیں. دیکھیں ہم فلیکسیبل ہیں. یہ جو مسلم لیگ نون والے جس طرح پی ٹی آئی کو جس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے, نمبر 1 بات. نمبر 2, اگر اسلام آباد میں ان کو دھرنا لگانا ہے یا جو چیز کرنی ہے بالکل ان کو اوپن ہونا چاہیے. نمبر 3 بات کہ میاں صاحب کو چاہیے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر سے مل کر یہ جو لیگز کے بارے میں ہے مسئلے طے کرنے چاہیے. تو دیکھیں آل پارٹیز کانفرنس گورنمنٹ کو بلوانی چاہیے, جو بھی کرے, جو بھی ان کی ماڈیولٹیز ہو, مگر ان کو جلدی کرنا چاہیے. اور دوسری بات ہے فلیکسیبلٹیز ہونی چاہیے. دیکھیں یہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے صحیح معنی میں. اب ان کو خام خواہ جو ہے ان کو جو اریٹیٹ کریں گے تو پھر نقصان ہی ہوگا. یہی چودھری نثار کو بننا ہے پرائم منسٹر, اور وہ نمیاز صاحب سے لائل نہیں ہے, اور ابھی بھی وہ اس کو جو ہے ڈچ کریں گے, اور یہ کریں گے پی ٹی آئی والے جھگڑا کر کے, اور آخر میں ہو سکتا ہے وہ آگے بڑھیں. اچھا, یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ چودھری نثار صاحب کے بارے میں آپ کو بھی بہت کچھ پتا ہے, پی ٹی آئی کو بھی بہت کچھ پتا ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کو نہیں پتا. لیکن اگر چودھری نثار صاحب کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں, ویسے میں ہو سکتا ہے مجھے بہت سے اختلافات ان سے, لیکن یہ دیکھیں کہ یہ ان چند لوگوں میں سے ہے جنہوں نے کسی دور میں بھی اس پارٹی کو چھوڑا نہیں ہے. وہ اچھی بات ہے, مگر ماشاءاللہ ان کے ریکارڈ, پٹواریوں سے پیسہ لینا, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں, یہ تو ہر جگہ مشہور ہے. اسلام آباد میں مشہور ہے. کیا کچھ اس نے مشہور تو آپ کے بارے میں بھی بہت ہے, آپ کی پارٹی کے بارے میں بہت ہے. ہمارے لیے تو جو بھی ہے ہم ایکسپٹ ہمارے لیے جو بھی باتیں ہیں. وہ ایک انتہائی آنےسٹ آدمی ہے, اپنے سبجیکٹ کو سمجھتے ہیں. یہ کلچر تو پیپلز پارٹی کا ہے کہ پٹواری سے پیسہ لینا, ان کا خیال یہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں اور میاں نواز شریف کو ڈسکس کرنا. ابھی بھی اس کے بعد 70 MNAs ہیں. آپ جا کے سندھ میں پتا کریں, لوگ ان کو ہاتھ اٹھا 70 لوگ چودھری نثار صاحب کے پاس بالکل ہے, پچھلے دھرنے میں تھے. چودھری نثار صاحب نئی پارٹی بنا لیں گے آپ. بالکل ان کو خواب آ جاتا ہے, ان کو خواب آ جاتا ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں جو انہوں نے کہا, میرے خیال سے اگر اسلام آباد میں جلسہ کرنا ہے تو بنی گالا سے اچھی کوئی جگہ نہیں ہو.
نہیں دیکھیے دوبارہ اس طرح کی بات کر کے ان کو جی irritate جی کر جی جی حالانکہ آپ فرمائیے flexible ہونا چاہیے چلی صاحب، وہ ان کا خیال یہ ہے کہ بنی گالا میں کر لیں، وہاں پارکنگ جگہ بھی ہے اور جگہ بھی آپ مناسب ہم تو جائیں گے جہاں یہ کرنا چاہتے ہیں جا کر تو کریں بھائی پارک ہے بچوں کا کھیلنے کی جگہ غیر ہے. سنجیدہ باتوں کا میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ تو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ F9 پارک میں ہی ہو؟ دیکھیں ہم نے پہلے کہا تھا ڈی چوک، جب حکومت نے کہا کہ ڈی چوک نہیں ہوگا اور کمپرومائزنگ ایک جگہ، کمپرومائز جگہ F9 پارک، تو ہم نے کہا کہ ہم F9 میں ہماری پارٹی کا لیکن آپ کا خیال یہ ہے کہ کیا ہماری پبلک پارکس میں سیاسی جلسے ہونے چاہیے؟ دیکھیں یہ میں آج بھی ایک ہمارے آپ ہی کے کلیگ ہیں شامی صاحب، وہ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ کیپٹل میں جو دارالخلاف ہے اس میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز نہیں ہونے چاہیے. تو میرا جواب یہ تھا کہ شاید انہوں نے پاکستان کے علاوہ کہیں ملک سے باہر کبھی نہیں گئے ہیں. بھائی دارالخلافہ کیا ہوتا ہے؟ دارالخلافہ جو ہے تو جہاں پہ حکومت کا جو سینٹر سٹیج ہوتا ہے، عام آدمی کو تکلیف تو نہیں عام ہے آدمی سر. کو یہ کوئی دیکھیے تکلیف نہیں ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں 5 سالوں سے میں معذرت چاہتا ہوں سر، جتنی تکلیف اسلام آباد کے شہریوں نے برداشت کی ہے میں معافی چاہتا ہوں، بہت زیادہ ہے. کس وجہ سے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ روڈ بند کر دیتے ہیں سر، جب آپ دیکھیں جب روڈ بند ہوتی ہے، جب لانگ مارچ کرتے ہیں، جب آپ پارک میں کون سی روڈ سر بند ہوگی؟ وکلا کا دیکھ لیجئے اس میں کیا ہوا، دیکھیں یہ تو چودھری افتخار صاحب کو بحال کروانے میں کیا ہوا، دیکھیں اس کے بعد آپ کا دھرنا جو ہے اس میں کیا ہوا، ابھی پچھلے جو مذہبی جماعتیں تھے ان کے دھرنے ہوئے کیا ہوا. تو سر ان شہریوں کا کیا قصور ہے کہ ان کے موبائل بند کروا دیں، آپ ان کی سڑکیں بند کروا دیں، یہ ان تو کی ایک ارب روپے کا نقصان ہوا یہ اس میں. حکومت کا. 1 بلین دیکھیں روپے. اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں چودھری صاحب کہ اسلام آباد میں کوئی بھی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں ہونا چاہیے، تو یہ میرا خیال ہے کہ آپ کسی یوٹوپیا میں سر ایکٹیویٹی ہونا چاہیے پارلیمنٹ کے اندر ہونا آپ چاہیے. کا ایشو حکومت کے ساتھ ہے نا، حکومت کے ساتھ ہے تو آپ ان کو نقصان پہنچائیں، لڑیں ان سے جی. لیکن میرا کیا قصور ہے؟ عام آدمی کا کیا قصور ہے سر؟ آپ کے دفتر میں جو کام کرتے ہیں لوگ، ان کا کیا قصور ہے؟ جو دکاندار ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں سر اسکول جانے والے بچوں کا کیا قصور ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ F9 پارک میں کون سی سڑکیں بند ہوں گی؟ ٹھیک. بہرحال جی میرا خیال یہ ہے کہ عام آدمی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. خاصت معاملات دیکھتے رہیے، آنے والے دن بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس میں دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو فائدہ ہوتا ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون ہارتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.